अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज कौमी असम्बली के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की तकारीर सुनी तो स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब कहते हैं कि आपकी तमाम बातें सुनकर लगता है कि सारा कसूर मेरा है। मैं भी फिर सोचूंगा कि इस ओहदे पर रहूं या ना रहूं। क्या वाकई अयाज सादिक साहब इस पर संजीदगी से सोच रहे हैं या और कोई बड़ा एक फैसला सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब की बात करें तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि IG इस्लामाबाद कह रहे हैं सब कुछ स्पीकर की मर्जी और तहत हुआ। हमारा मुतालबा है कि IG इस्लामाबाद को बुलाकर पूछा जाए कि गलत बयानी कर कौन रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो कहता है जो कुछ भी हुआ वो स्पीकर की इमा पे और रूल्स और प्रोसीजर के तहत हुआ। जनाब स्पीकर, हम लोग डिमांड करते हैं IG इस्लामाबाद को बुलाएं और उसे कहें कि गलत बयानी कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान असम्बली ने भी तकारीर की और खूब धुआंधार तकारीर की गई, जिसमें शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि 5 नहीं आप 500 FIRs करें। जो जिद्दोजहद है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो जारी रहेगी। इसके साथ साथ ही बहुत ही अहम गुफ्तगू की आज और इजलास में खिताब किया मौलाना फजल रहमान साहब ने। मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से होने वाली ये जो कैसराइयाँ हैं आज वो उसी वक्त दम तोड़ गई जब मौलाना साहब फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एक्सटेंशन का अमल फौज, अदलिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी में गलत है। आईनी तरामीम पर लगे हैं, इदारे ठीक नहीं कर रहे, अदालत हो, फौज और ब्यूरोक्रेसी को हक हासिल है तो पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकती है कि 5 साल के बाद आप हमें भी एक्सटेंशन दे दी जाए। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। नाजी, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की अगेन तकारीर बड़ी सख्त थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं बोलूँगा आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा, मैं ऊँचा बोलूँगा, मैं पूछूँगा। तो तमाम बातें और साथ साथ हुकूमत की जो अफगान पॉलिसी है उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए, मुस्तरद करते हुए उन्होंने बराह रास्त खुद इंगेज करने की बात की है, जिस पर आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी इस गुफ्तगू को वफाक पे, फेडरेशन पर एक हमला करार दिया है। साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे IMF की कंडीशंस के भी हवाले से जो कि मीट हो गई है। बहुत अच्छा एक खुशाइन एक बहुत डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे मुल्क के लिए। हम बड़े दिनों से सुन रहे थे कि कंडीशंस मीट नहीं हो पा रही हैं। IMF की जो सख्त शराइत हैं और ये लोन प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लोन प्रोग्राम हमारा खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एजेंडे पे भी नहीं थे। सो लिहाजा ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आज बड़े पुरुम्मीद ही साउंड कर रहे थे और बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और कल के रोज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी थी उसको आज सलमान अकबर रज़ा साहब जो कि इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि ये मुल्क गिर एहतजाज मौखर किया जाता है इसकी कॉल को, और लाहौर के जहां पर जलसा है, करक का जलसा है, वो अपने प्रोग्राम और अपने टाइम के मुताबिक जो है अपने डेट जो उन्होंने फाइनलाइज की है उसके मुताबिक किया जाएगा, चाहे इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सबसे पहले सलमान अकबर रज़ा साहब ही सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज आज ऐवान के इजलास के हवाले से ही जो उस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने जब प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश होने वाले गिरफ्तार आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान की तकारीर सुनी तो उन्होंने भी जवाब में ये कहा कि अगर PTI अरकान ये समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदार स्पीकर साहब खुद हैं और ये पूरा वाकया, पूरी एपिसोड उनकी अगर वजह से हुई है तो वो इस ओहदे पर रहने या ना रहने के हवाले से जरूर सोचेंगे। आपको क्या लगता है सलमान साहब कि आने वाले दिनों में स्पीकर साहब इस हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं या फिर आपके ख्याल में ये महज ऑप्टिक्स हैं या गिमिक्स कोई नजर आ रही हैं? देखिए, इसका तो दारोमदार वाक़यात पे है। क्या वाक़यात सामने आते हैं, किस हवाले से तफ्तीश की जाती है। जो रुदात बयान की है उन MNA हजरात ने जिनको उस दिन कौमी असम्बली से उठाया गया तो वो तो बहुत ही तशवीशनाक है। देखें, कई घंटे नकाब पोश लोग जो हैं असम्बली की बिल्डिंग में दाखिल हुए और घूमते रहे, धंधनाते रहे, उनको चाबियां भी मिल गई मुख्तलिफ कमरों को खोलने के लिए। तो ये सब कुछ किसने किया, किसकी हिमायत से ये सब कुछ हुआ?
اور اس ہاؤس کا کسٹوڈین رکھوالا بالآخر کون ہے؟ اگر اس میں کوئی کوتاہی کا عنصر ہے یا اس میں کوئی ایما کا عنصر ہے تو ظاہر ہے پھر سوال اٹھیں گے اور اسپیکر صاحب کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں، ایک اسپیکر کا تبدیل ہو جانا کوئی بہت بڑا قومی واقعہ نہیں ہوا کرتا، یہ ٹھیک ہے، اکثر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ایک صاحب یہ سمجھیں کہ ان کی ذات کے حوالے سے یا ان کے عہدے کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھے ہیں، تو یہ ایک معمول کی بات ہے اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ہوا اس رات۔ بٹ ساتھ ساتھ سلمان صاحب، یہ جو قومی اسمبلی کی میثاق پارلیمان کمیٹی کا بھی آج جو اجلاس ہوا، اور یہ بڑی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کنسیڈر کی جا رہی ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہے، اس سے کوئی امید رکھی جائے؟ دیکھیں، رکھنی تو چاہیے کہ لوگ جو ہماری کچھ بچی پارلیمانی روایات ہیں ان کا اعادہ کریں گے، کچھ احترام دیں گے پارلیمان کو، لیکن آئین خود موجود ہے، آئین ایک میثاق جمہوریت بھی ہے، میثاق پارلیمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب آئین کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو میثاق کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ کس کی ایما پہ ہوا، وہ پارلیمان میں موجود لوگوں کی ایما سے ہوا، حکومت کی ایما سے ہوا، یا کسی اور طاقت کی ایما سے ہوا؟ تو اس کا اگر تو ہم مخلصانہ احاطہ کریں گے اور جہاں الزام جاتا ہے وہاں الزام پہنچائیں گے تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے بس ہوا میں ایک بات کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہائی پاورڈ ہو یا نہ ہو کمیٹی، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری جمہوریت ہمارے پارلیمان کے ساتھ یہی مذاق ہوتا رہے گا، اس کو اسی طرح حقیر سمجھا جاتا رہے گا، تو پھر یہ ملک تباہی کے علاوہ کسی طرف نہیں جا سکتا۔ ملک میں جہاں پارلیمان، جمہوریت، قانون کے ساتھ یہ ہو، وہاں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ وہاں ترقی ہوگی۔ رائٹ۔ اور سلمان صاحب، یہ چاہے کوئی بھی تحقیقاتی کمیٹی ہو، آپ کے خیال میں یعنی کہ کوئی سبسٹینشل ایویڈنس سامنے آنے کی کوئی امید زیادہ نہیں نظر آتی؟ کیونکہ حکومت کی سائٹ سے تو آلریڈی یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ایوان کے اندر سے کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ دیکھیں، جو تو براہ راست لوگ تھے ایم این ایز جن کے ساتھ یہ المیہ ہوا، واقعہ ہوا، وہ تو اپنا بیان دے چکے ہیں، آج انہوں نے تقاریر کر دی ہیں۔ اب کیا ان کو جھٹلایا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بجلی بند کر دی گئی تھی تمام عمارت کی، تو اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بارے میں ایک بیانیہ قائم ہوا، اس کے مخالف بیانیہ قائم ہوا، لیکن کوئی گواہی نہیں، کوئی شہادت نہیں، کیونکہ بجلی چلی گئی، سی سی ٹی وی نہیں ہے، الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند ہو گیا، ای ایم ایس سسٹم کام نہ کر سکا۔ تو یہ ایک معمول کی بات ہے اب کہ ایک سانے کو چھپا دیا جائے تاریکی میں۔ ایک بریک شامل کرنی ہے، بریک کے بعد ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سلمان صاحب، آج مولانا صاحب نے جو تقریر کی ایوان میں، اور جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے کسی بھی ممکنہ حکومتی آئینی پیکج کو تنقید کا ہدف بنایا، اس کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کوشش کو ایک بڑا دھچکا ضرور لگا ہے؟ کیونکہ جے یو آئی کے تو اگین اسمبلی میں 8 کے قریب جو ہے ان کے اراکین ہیں، اور جو تنقید اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت آئینی عہدوں پر بیٹھے جو عہدیدار ہیں ان کو صرف اپنی ایکسٹینشن کی فکر ہے۔ سو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ تھم گیا ہے کسی حد تک؟ دیکھیں، ہمیں امید ہے کہ ایک ایسی ترمیم جس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ مخصوص شخصیات کو عہدے پہ قائم رکھا جائے، وہ نہیں کی جائے گی۔ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے گی، اور مولانا کا یہ کہنا بہت خوش آئند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ایک جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے اور شکر گزار ہیں اس حوالے سے ہم۔ دیکھیں، اس وقت ہر شخص جانتا ہے کہ ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ججوں کی ہم مدت ملازمت میں توسیع کر دیں گے، یا جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ایک فرد واحد کو عہدے پر قائم رکھنا ہے، یہ ہر ایک کو بات معلوم ہے۔
اور اس کے لیے جو جبر اس وقت کیا جا رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم کل عدالت میں بھی لے کر جا رہے ہیں کہ MNA کی بیوی بیٹی اٹھا لی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جب تک پیش نہیں ہوگے اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ آتا ہے، اس کو نامعلوم افراد اٹھا کے نامعلوم جگہ لے جاتے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں سے کچھ ہمیں علم نہیں کہ سعد اللہ بلوچ کہاں ہیں۔ اس طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے ضمیر پر ایک سیاہ دھبا رہے گا اگر اس طریقے سے یہ آئینی ترمیم ہو گئی، اور جن حضرات کے فائدے کے لیے یا جن کو عہدے پر قائم رکھنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے یا جتن کیا جا رہا ہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اس طرح وہ اپنے عہدے میں یا مدت ملازمت میں توسیع چاہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے آئین پاکستان کے ساتھ، اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ پر سلمان صاحب، کین یو کنفرم کہ اس وقت PTI کے 41 اراکین میں سے اندازاً کتنے ایسے ہیں کہ جن کو یا اٹھایا گیا ہے یا وہ رابطے میں نہیں ہے، یا آپ کے نزدیک جن پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے متوقع اس آئینی ترمیم کے پر ووٹ ڈالیں یا اس کو سپورٹ کریں؟ جی، دباؤ تو BCوں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو ایک جمہوری لمحہ ہے، جمہوری روش جو اس وقت ملک میں دوڑ رہی ہے، وہ اس دباؤ کا سامنا کریں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے پارٹی کی ہدایت کے برخلاف۔ تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ آئینی ترمیم اگر مولانا ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو نہیں ہو پائے گی، اور یہ پاکستان کے جمہوری عمل میں اور آئینی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ ہوگا۔ رائٹ سلمان صاحب، آج آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور آپ نے پھر میڈیا ٹاک بھی کی، اور آپ نے اناؤنس کیا کہ یہ جو کل کے دن کی جو کال دی گئی تھی ملک گیر احتجاج کی، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سو وجہ کیا ہے آخر مؤخر کرنے کے پیچھے؟ جی، وجہ یہی ہے کہ جو لاہور کا جلسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں تمام جو توانائی ہے اس جانب مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ بیچ میں ایک خیال تھا کہ ہم ایک پروٹیسٹ اس سے پہلے کریں، لیکن اب ہماری پوری توجہ لاہور کے جلسے کی جانب ہے۔ وہ 21 ستمبر کو ہم سمجھتے ہیں لاہور میں ہونا چاہیے۔ کل عدالت میں ہماری درخواست لگی ہے، عدالت ہمارا یہ جو ایک استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے جلسہ کرنے کا، ہمارا حق ہے، اس کو مان چکی ہے۔ اب صرف جگہ کا تعین ہونا ہے، اور ہم بہت سی جگہوں کے حوالے سے تیار ہیں کہ جلسہ ہو جائے۔ اور آپ کو لگتا ہے آسانی سے آپ کو جلسہ کرنے دیا جائے گا سلمان صاحب؟ دیکھیں، قانوناً اور آئین کی روح سے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں روکا جائے۔ باقی بدنیتی کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بدنیتی پہ اتر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلسہ نہ ہو کیونکہ وہ ہم سے خوفزدہ ہیں، ہم بالکل پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پتا گملہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، سنجانی کا جلسہ بالکل پرامن تھا جب تک کہ ایک جھوٹے مقدموں کی یلغار نہیں پیدا کی گئی اور جان بوجھ کر ایک سچویشن پیدا کی گئی۔ اس کے باوجود سنجانی کے جلسے میں کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو ہم کوئی بہت غلط یا لیکن سلمان صاحب، جو تقاریر ہوئی انہی کے بظاہر وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی تقاریر جو ہے وہ بیسس بنی ہے جس کے بعد ریس عمل میں آیا ہے، اور ایک ٹریگر پرووائڈ کر دیا آپ نے اس جلسے میں جو تقاریر جس قسم کی گئی اور اگریسو ایک ٹون کے ساتھ۔ دیکھیں، اگریسو ٹون تقریر کی تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ اگر وہ جرم ہے تو آپ تقریر کے حوالے سے مقدمہ قائم کرتے۔ آپ نے تو مقدمے یہ قائم کیے ہیں کہ شعیب شاہین نے بندوق چھین کے پولیس افسر کو یرغمال بنا لیا، یہ مقدمے آپ نے بنائے ہیں۔ تو آپ نے بیرسٹر گوہر پہ مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے پسٹل چھینا، اور یہ سب بیچارے وہاں پہ پولیس والے ایسے کھڑے تھے کہ ان کا اسلحہ چھین کر ان پر تانا گیا، اور یہ تمام وکلاء اور یہ تمام لوگ جن کو ہم 20 سالوں سے جانتے ہیں، شریف النفس لوگ، ان سب نے اس دن آنن فانن اسلحہ چھین کر تان لیا۔ تو یہ مذاق خیز مقدمے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو تقریر سے کوئی تکلیف تھی تو دیکھیں آئین پاکستان کیا اجازت دیتا ہے، پاکستان کے قوانین کیا اجازت دیتے ہیں۔ اگر کوئی انحراف تھا تو اس حوالے سے آپ مقدمہ بناتے، تقریر کے حوالے سے تو کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا۔ رائٹ، اور سلمان صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ جلسہ پھر ہر صورت میں ہوگا، چاہے اجازت ملے یا نہ ملے، اور جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر تھی
उस हवाले से भी और जो उन्होंने बयान दिया कि वो गुज़िश्ता रोज भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि वो क्या आखिर बयान देते हैं, और उनकी एक बड़ी 7-8 घंटे तक जो है उस पर बड़ी चमगोइयां हुई कि वो गायब हैं, वो मंजर आम पर कब आएंगे। फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो ये बात कही, सलमान साहब, मैं आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन दिस कि ये पीटीआई ओन करती है उनकी बात को, जहां पर वो कहें कल के रोज कि मैं तुम्हारा बाप का मुलाजिम हूं या मैं एक आज़ाद इंसान हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। तो ये वो किससे मुखातिब हैं? क्या आप समझ सकती हैं किससे मुखातिब है, लेकिन किसी से भी मुखातिब हों इसमें क्या काबिल एतराज़ बात है। वो ये कह रही हैं कि जो कोई मुझ पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है वो जान ले कि मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं मुंतखब वज़ीर आला हूँ, 3/4 अक्सरियत है पीटीआई की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसमें कौन सी बात गलत है। बट जो इनके स्पीच का जो दूसरा हिस्सा है सलमान साहब, जिसमें वो अफगान पॉलिसी को लेके हुकूमत की काफ़ी उसको मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो दहशतगर्दी के मामले पर बराह रास्त वो खुद इंगेज करना चाहते हैं। इसको आज ऐवान में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसको वफाक पर एक हमला करार दिया है। देखिए, तकरीर तो नहीं होती हमला ना। उन्होंने जिस पैराए में बात की है, मेरी उनसे गुफ्तगू रही है कल, वहाँ कबायली मामलात बहुत से चल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खारजा पॉलिसी जो है वो वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है, उस हवाले से कोई आइन या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बहुत से मामलात वहाँ कबायली सतह के हैं जिनकी वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कत्ल गारत भी हो जाता है। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है और वो समझते हैं कि वहाँ एक तामीरी रोल वो अदा कर सकते हैं, जरगे की सतह पे हो, कबीले की सतह पे हो, ये उस सतह की बात है। कोई इसका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तब्दील करने से ताल्लुक नहीं है। बट सलमान साहब, जो खान साहब ने चूंकि सहाफ़ियों से भी मुतालिक उन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो खान साहब ने भी कहा कि वो जोश खिताबत में ऐसी बातें कर जाते हैं, तो क्या वाकई आप भी इसको सेकंड करेंगे कि वो जोश खिताबत में ही ज्यादा बोल जाते हैं, या फिर वाकई ये पीटीआई की अब एक पॉलिसी समझी जाए कि कोलिजन कोर्स ही पर चला जाएगा, चाहे वो सूबा हो या फिर वफाक? नहीं, कोई कोलिजन नहीं। आप मुझे बताएं कौन सी कोलिजन है। देखिए, जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने सहाफ़ी हजरात के हवाले से की या दीगर कोई बात उन्होंने की जिससे ख़वातीन की दिल आज़ारी हुई, तो आज खान साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था, और उन्होंने ये कहा कि मुझ तक जो बात पहुंची थी वो सिर्फ उनका जो एक सियासी बयानिया था फ़ौज के किरदार के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, वो मुझ तक पहुंचा था। मैंने उसकी तायीद की थी कि मैं अली अमीन के साथ खड़ा हूँ। बाकी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़ियों के हवाले से कोई उमूमी बात की गई है तो जोश खिताबत में हो गई होगी, उन्होंने कहा नहीं कहनी चाहिए थी। तो इसलिए देखिए, जो एक पार्टी की पॉलिसी है और जो कोई एक फ़र्द वाहिद कोई बात कर जाए, उन दोनों में फ़र्क है। हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सहाफ़त का एहतराम करते हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जमहूरी अमल आज़ाद हो, जमहूरी अमल पे कोई साया ना हो किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत का। हम किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत की पुश्तपनाही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं आज़ादाना इलेक्शन में जाएँ और आवाम की तायीद से, आवाम के वोट से हुकूमतें कायम करें। राइट सलमान साहब, दो सवाल मेरे मजीद। एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त जो मुस्तरद की है, उससे अब आपका कानूनी चैलेंज किस हद तक बढ़ गया है? क्योंकि जब से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब तरामीम के हवाले से मंजूरी सामने आई, उसको अपहोल्ड किया गया, तो बज़ाहिर खान साहब की भी प्ली यही थी कि इसकी मंजूरी के बाद उनका केस जो है वो एहतसाब अदालत में नहीं चल सकता। सो अब अगला लाए अमल होगा क्या? नहीं, देखिए, दो मुकदमे थे। एक मुकदमा तो था जिसमें उन पे जो इल्ज़ाम है वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए की हद तक था। बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है, मज़क्का खेज़ है, लेकिन बहरहाल एक इल्ज़ाम था। तो वो तो इन तरामीम की रूह से मामला नैब की अदालत पे अब नहीं चल सकता, क्योंकि इन तरामीम ने एक हद मुकर्रर कर दी है कि उससे ऊपर का मुकदमा होगा तो वो नैब अदालत में चलेगा। तो उस मुकदमे को तो भेज दिया गया है FIA की अदालत में, तो वो मुकदमा वहाँ चलेगा। गालिबन अब पीर वाले दिन वो लगा हुआ है, उसमें बेल की इस्तदा होगी और वो मामला अपनी जगह चलेगा। जहाँ तक मामला है ये सो कॉल्ड 190 मिलियन पाउंड वाला,
یہ معاملہ اسی احتساب عدالت ہی میں چلے گا. اور اس میں اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جو گواہی ہو چکی ہے اس سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ عمران خان یا بشریٰ بی بی نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ریاست پاکستان کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. وہ تمام رقم جو تھی ملک ریاض اور فیملی نے وہاں سے بھیجی، وہ سپریم کورٹ کے پاس رہی، ایک اکاؤنٹ میں رہی، اس پہ منافع کمایا گیا اور اس کے بعد تمام رقم جو ہے وہ سرکار پاکستان کے حوالے ہو چکی ہے. اور جو ٹرسٹ کے تحت ایک یونیورسٹی بنائی گئی وہ چل رہی ہے، اس یونیورسٹی سے کوئی ایک پیسہ بھی باہر نہیں نکلا. اسی یونیورسٹی کے معاملات پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، جو کوئی پیسہ اگر وہ کماتی ہے یونیورسٹی، کوئی عمران خان صاحب کا یا بشریٰ بی بی کا کوئی اس یونیورسٹی سے کوئی لین دین کا تعلق نہیں ہے. جب یہ تمام باتیں ثابت ہو چکی ہیں، جو گواہی آ چکی ہے، تو اس کے بعد اس مقدمے میں کچھ رہا نہیں. اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک کابینہ کے فیصلے کے تحت ہوا. نیب کا قانون جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کابینہ کے فیصلوں کی بنیاد پر کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. سو دونوں باتیں، ایک تو کابینہ کا فیصلہ تھا لیکن اس کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس سے صرف نظر بھی کریں تو نہ کوئی نقصان ہوا ہے نہ کوئی فائدہ ہوا ہے. جس بھی زاویے سے دیکھیں مقدمہ نہیں بنتا. تو ٹھیک ہے، ٹرائل کورٹ کو ہم نے پہلے بھی بھگتا ہے. جو یہ جیل میں مقدمات ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سزا دی جائے. وہ آگے ہائی کورٹوں میں آپ نے دیکھا جا کے وہ مقدمے تحلیل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا ان میں. یہاں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہو. رائٹ. اور ایک درخواست جو آج اہم آپ لوگ کی سماعت کے لیے مقرر تھی بھی، جو عمران خان صاحب کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل کے خلاف جو درخواست تھی، اس پر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے 16 ستمبر کو بہرحال وفاقی حکومت سے وضاحت طلب بھی کر لی اور ان کے ساتھ ساتھ ریمارکس بھی، انہوں نے بڑے سوالات بھی عائد اس پر، اس فوجی حراست اور ٹرائل پر ضرور ریز کیے کہ عمران خان صاحب ایک سویلین ہے اور وہ کہتے ہیں سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت دونوں کے لیے بڑے باعث فکر ہے. سو سلمان صاحب، آپ کی جماعت کو یہ اپریہنشنز ہیں کہ معاملہ اس طرف لے کر آیا جائے گا؟ دیکھیں، خدشہ ہونا تو ایک جائز بات ہے نا. ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ہے. پہلے ایک مقدمہ ہم سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کر کے جیت چکے ہیں. ایک 5 ممبر بینچ کے سامنے سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ کہہ چکا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری عدالت کے سامنے نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف ہے کہ آئین پاکستان میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے حوالے سے جو بھی کوئی ٹرائل ہونی ہے وہ آزادانہ ہو اور وہ ایسی عدالت کے سامنے ہو جو آئین پاکستان کے تحت قائم ہے اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہے انتظامیہ سے. جو ملٹری عدالتیں ہیں اس میں انتظامیہ کے لوگ، وہ میجر صاحب ہوں، کرنل صاحب ہوں، بریگیڈیئر صاحب ہوں، یہ منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت ملازمین ہیں. ان کے سامنے پیش کرنا کسی سویلین کو اور کہنا کہ یہ جج کا رول ادا کریں گے، آئین پاکستان کے خلاف ہے، ایک مذاق ہے یہ. تو ہمیں پوری امید ہے کہ اب جو اپیل 7 ممبر ججوں کے سامنے ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور کسی بھی سویلین کا بشمول عمران خان ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کرتے ہیں اور اگر کیونکہ حکومتی عہدیدار تو آلریڈی کہہ رہے ہیں، سلمان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایویڈنس ہے تو پھر تو یہ معاملہ وہیں پر جانا چاہیے. دیکھیں، وہ جو مرضی کے ہیں نا، میں تو آئینی بات کر رہا ہوں. آئین پاکستان کی تشریح سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب 7 ججوں نے پھر تشریح کرنی ہے. وہ یا 5 ججوں سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے. اگر وہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سویلین کا ہو سکتا ہے ٹرائل تو پھر وہاں جائے گا. پھر ہم اس کی قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اور پوری دنیا میں جو ہماری جنگ ہسائی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ خود سوچ لیجئے. بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے یہ مذاق کیا اور آج دن تک ہم اس سانے سے آگے نہیں بڑھ سکے. بالکل. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان راجہ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب اور ان سے بات کریں گے. آج کی جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ ہم نے میٹ کر لی ہیں اگلے لون پروگرام کے حوالے سے بھی. سو اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. اور ناظرین، آج جس طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ میں تقریباً 200 بیسس پوائنٹس تک کی کمی انٹرسٹ ریٹس میں کرنا، 17.5% تک پہ انٹرسٹ ریٹس اب آ چکا ہے اور یہ تیسرا کٹ تھا جون کے بعد سے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 17.5% پہ انٹرسٹ ریٹس لایا گیا ہے. اگریسو کٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا گیون دی کنڈیشنز، اور یہ کیا ہماری جو معاشی گروتھ ہے، اکنامک گروتھ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے کیا کافی ہے؟ آلریڈی اس پہ تنقید بڑی ہو رہی ہے کہ اسپیس شاید بہت تھی اور مارجن زیادہ تھا
زیادہ کم کیا جا سکتا تھا. بہرحال بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کابینہ کا اجلاس کرے تھے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو گفتگو ہے وہ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک روئٹرز کی جانب سے خبر سامنے آتی ہے وزیر اعظم کو کوٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان ہیز میٹس آئی ایم ایف بیل آؤٹ کنڈیشنز ود ہیلپ آف فرینڈلی نیشنز. سو اس پر گفتگو ہوگی, اور جو موجودہ سیاسی حالات ہیں, جس قسم کے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے, یہ ہمارے پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے ایسے میں آگے لے کر بڑھا جائے. گفتگو کے لیے آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں سابق وفاقی وزیر خزانہ سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مفتاح صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے جو آج یہ خبر جو اب سے تھوڑی دیر پہلے سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ کنڈیشنز جو ہیں ود دی ہیلپ فرام فرینڈلی نیشنز وہ میٹ کر لی ہیں, اور اگرچہ بڑا کچھ مگوئیاں اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ ایجنڈے میں بھی پاکستان ان کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں شامل نہیں تھا. سو اب اچھی خبر آپ کے خیال میں یہ آ گئی ہے فائنلی؟ جی, یہ متوقع بھی تھی اور بڑی اچھی خبر ہے. خوشائند بات ہے کہ وہ جو 2 بلین کا آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ پہلے سے ارینج کر لیں, اور جو حکومت چند دنوں سے کوشش کر رہی تھی, چند ہفتوں سے کوشش کر رہی تھی, بورڈ تھرو سعودی عربیہ سے 1.2 بلین کی, ناٹ سعودی عربیہ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے 1.2 بلین کی آئل پرچیز فیسلٹی, اور 800 ملین فرام پرائیویٹ مڈل ایسٹرن بینکس. تو وہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں وہ ہو گیا. ایک ان کے پاس آفر لیٹر ویسٹرن بینک کا بھی تھا جو $2 بلین ان کو دینے کے لیے تیار تھے, لیکن اس کے شرح سود تھوڑی زیادہ تھی تو فائنانس منسٹری ریلکٹنٹ تھی. تو اب ان کا اب یہ قصہ ختم ہو گیا. سو آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پلیز کہ یہ مرحلہ طے ہو گیا. But Miftah Sahab, I would want you to comment on Dar Sahab's statement as well from last week. وہ لندن میں تھے اور جہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں آپ خود بھی یہ بات کہتے رہے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, اور آپ لوگ نے جس کی ایک بڑی سیاسی قیمت بھی ادا کی تھی. آپ نے جس طرح سے آپ نے بھی ہینڈل کیا اس وقت میٹرز کو. ڈار صاحب نے گزشتہ ہفتے لندن میں یہ دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم کے اس دور حکومت میں اس وقت آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اب یہ کتنی ڈیمیجنگ یہ سٹیٹمنٹ تھی, اور ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا ان دی لانگ رن یا نقصان ہوگا؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نقصان بھی ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف نوز ایوری بڈی ان پاکستان, ان کو پتا ہے کہ کون کس طرح کی باتیں کرتا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو 2008 میں آئی تھی اس نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی. پھر مسلم لیگ کی حکومت نے جو 2012-13 میں آئی ہے اس نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی. پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے 2018 میں, انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی. بالکل. پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پہلی مرتبہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کری, سکسیسفلی مذاکرات ہوئے, ہر چیز ہوئی, پیسے آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو ڈیل نہیں ہوئی. پھر ڈار صاحب کو سائٹ پہ رکھ کے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے خود پیرس, اور جا کے ایم ڈی سے بات کی. 2 یا 3 دن کے اندر وہ بھی ڈیل ہو گئی. پھر اب اورنگزیب صاحب آئے, انہوں نے بھی ڈیل کر لی. سو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو آپ سے ڈیل کر ہی رہا ہے جب سے, صرف ڈار صاحب ڈیل نہیں کر پائے, تو مطلب یہ کون چاہ رہا تھا ڈیل نہ کرنا, آئی ایم ایف یا ڈار صاحب؟ ایبسلیوٹلی. اور یہ ڈار صاحب جو ہے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی اوور کانفیڈنس ان کی معذرت کے ساتھ نظر آئی تھی, جہاں پہ انہوں نے کہا منتیں ترلے نہیں کرنا, ہم نے پہلے بھی ہینڈل کر لیے, سو ہم مینج کر لیں گے. جی دیکھیں, سچی بات ہے کہ ایک کوئی پیراڈائم ہوتا ہے, کچھ فائنینشیل نمبرز ہوتے ہیں, کچھ فلاسفیز ہوتی ہیں, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو میٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ وہ میٹ کر لیتے ہیں تو وہ ٹیچر ہو جاتی ہیں. اس میں منتیں ترلے کرنے کی بات نہیں ہوتی. جب میں وزیر بنا تھا مثال کے طور پہ, تو آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ پیٹرول پر نقصان نہ کریں, کیونکہ جیسے عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو 110 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا پیٹرول اور ڈیزل پہ. 70 روپے ڈیزل پہ نقصان ہو رہا تھا اور 40 روپے پیٹرول پہ. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے جو دسمبر 2021 کے اندر جو تھی وہ پیٹرولیم کی قیمت $70 تھی. بالکل. اور اس کے بعد اپریل تک جب میں وزیر خزانہ بنا تو $124 ہو گئی تھی. تو اٹ واز ناٹ سسٹینیبل کہ آپ پرائس نہ بڑھائیں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم 150 پہ رکھیں گے, بہت نقصان ہوا. تو آئی ایم ایف اوبیسلی آپ سے ڈیل نہیں کرتا جب آپ خود بینکرپسی کی طرف تیزی سے گامزن ہیں. لیکن مفتاح صاحب, ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے, اور آپ کے کیونکہ ایک فارمر کولیگ بھی آپ کے رہ چکے ہیں, آپ لوگ ایک ہی پارٹی کا حصہ رہے ہیں, کیا یہ اگرچہ اچھی خبر, اچھی خوشائن خبر آج آ گئی کہ میٹ کر لی ہم نے تمام کنڈیشنز, بٹ کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائی تھی کہ ان کیس کے اگر پروگرام نہیں ہوتا تو الزام آئی ایم ایف پہ ہی ڈال دیا جائے کہ جی آئی ایم ایف پالیٹکس کر رہا ہے؟ دیکھیے
لاسٹ ٹائم بھی جب ڈار صاحب نے یہ فرمایا تھا، جب یہ خود فائنانس منسٹر تھے، تو پھر آئی ایم ایف نے ایک بیان بھی جاری کرا تھا، اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں یہ کہا بھی گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ آئی ایم ایف نیوکلیر پروگرامس کی بات کر رہا ہے اور سم تھنگ لائک دس. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آئی ایم ایف از ناٹ آفٹر آر نیوکلیر پروگرام، دیٹس ناٹ دیئر مینڈیٹ اینڈ دیٹ شوڈ، آئی مین اینڈ ان کو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور نہ وہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، وہ لوگوں کا بھی آفس بھی پاکستان میں ہوتا ہے، وہ روز اخبار پڑھتے ہیں، ان کو سب کا پتہ ہے. اگر ڈار صاحب ایز اے فائنانس منسٹر یہ بات کرتے تو یہ بات زیادہ تشویشناک ہوتی. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بات کرتے یا محمد اورنگزیب صاحب یہ بات کرتے تو بات بہت تشویشناک ہوتی. لیکن ڈار صاحب کے کہنے پہ، ایون دو ہی از دا فارن منسٹر اینڈ ڈیپٹی پرائم منسٹر، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے نقصان ہوا ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے نقصان. بٹ مفتاح صاحب، آئی ایم ایف کیا ڈز اٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ یہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یا جس قسم کی والیٹائل ایک سچویشن نظر آ رہی ہے، پوسٹ پارلیمنٹیرینز کے جو اریسٹ جس طرح سے نظر آیا، اور گلوبلی بھی مطلب پاکستان کے حوالے سے یہ کس حد تک ایک بیڈ اومن کنسیڈر کیا جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہے اور آئی ایم ایف کو یہ کرنا چاہیے. آئی ایم ایف ہر قسم کے ملک سے ڈیل کرتا ہے، ایجپٹ سے بھی ڈیل کرتا ہے، برما سے بھی ڈیل کرتا ہے، ارجنٹینا سے بھی ڈیل کرتا ہے. کچھ جمہوریت ہوتی ہیں، کچھ ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں. آئی ایم ایف از دا فائنینشیل لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، تاکہ دنیا کے اندر کمپنیوں ملک جو ہیں وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، بینکرپٹ نہ ہو جائیں. آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ بھائی آپ کے جج صاحبان جو ہیں وہ فیصلے ٹھیک دے رہے ہیں یا نہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. مفتاح صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، جس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج انٹرسٹ ریٹ میں 2% کا 200 بیسس پوائنٹس تک کا جو کٹ کیا ہے، ٹو لٹل ٹو لیٹ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ایک اگریسو کسی حد تک ایک کٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے گیون دی کنڈیشنز، اور بار بار جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ آپ انفلیشن کو لے کر آ گئے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 2 میٹنگوں میں جو انہوں نے 1.5% اور 1% کاٹا ہے وہ کم کیا تھا. وہ بھی بہت زیادہ ٹیمڈ تھے، اور اس بار بھی بہت زیادہ ٹیمڈ تھے. 2% کم کاٹا گیا ہے. میرے خیال سے 3% کی کٹوتی کرنی چاہیے تھی. جبکہ آپ 2 چیزیں دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ کا انفلیشن پاکستان میں کم ہو گیا ہے، اور نمبر 2 دنیا میں تیل کی پرائس کم ہوئی ہے. انفلیشن کم ہونے میں یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ضرور کام آتی ہے. حکومت پاکستان نے کوئی ہاتھ نہیں بٹایا ان لوگوں کا. لیکن کیونکہ دنیا میں اگر تیل کی قیمت کم ہو گئی اور ابھی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پاکستان میں انفلیشن بڑھنے کا بھی اتنا چانس نہیں رہا. بالکل، آپ کی منی سپلائی بھی کم سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس بار 300 بیسس پوائنٹ کر لینے چاہیے تھے. 12 چلو 200 کر لیے. So I'm not going to criticize them, but I think that they could have done a little better. But considering the fact, مفتاح صاحب، اور جو جن حالات کا آپ نے ایک نقشہ کھینچا بھی ہے، حقیقت ہے انڈسٹریل سیکٹر جہاں پہ الیکٹریسٹی ٹیرفس میں امید کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ریڈکشن کی طرف آئے، اس طرح کا سیناریو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سو ایسے میں مطلب اکانومی اور اکنامک گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرنے کی ایک امید لگانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. پھر ایک تو علینا، میں آپ سے اس بات پہ تھوڑی حیرت کا اظہار کروں گا کہ آپ چونکہ اتنی جید صحافی ہیں اور اتنے عرصے سے صحافت کر رہی ہیں، کہ اب بھی آپ نے امید لگا رکھی ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. مجھے ذرا بتائیے آخری مرتبہ کب کم ہوئی؟ نہیں مطلب ایک اناؤنسمنٹ ہم نے دیکھی کہ جی پنجاب کے حد تک میاں صاحب جو ہے وہ بڑے طویل عرصے کے بعد خاموشی توڑتے ہیں اور پھر ایک امید اجاگر ہوتی ہے. سو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید ایک وسیع تر مفاد میں سوچتے ہوئے ایک بڑا اس قسم کا ایک ریلیف پیکج دیا جائے گا کہ ایونچولی وہ پاکستان کے ایک بہتر مفاد میں ہوگا. لیکن وہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف کا، اس کے اوپر بھی ایک جو سامنے رد عمل آیا. میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ تو بڑی جید صحافی ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ یہ بیانات بہت ہوتے ہیں، بیانات اور ڈائم ڈزن، لیکن پاکستان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجلی سستی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بجلی بہت مہنگی ہے پاکستان میں، اور میں نے اور شاہد عباسی نے یہ پروپوزل دیا تھا عوام پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کہ آپ کم از کم اس کے اوپر ٹیکسز ختم کر دیں، آئی ایم ایف سے بات کریں اور اتنے ہی اخراجات کم کر دیں تو کام ہو جائے گا. الٹے بڑھا دی ہیں بالکل. لیکن اس حکومت کی پرائورٹی جو ہے نا، وہ جاری اخراجات کو 24% سے بڑھانا ہے. حکومت کی پرائورٹی ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو 60% سے بڑھانا ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ تو کیا ہوتی ہے اس سے. اس حکومت کی پرائورٹی ہے کہ صوبے اور وفاق مل کر 600-700 ارب روپے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر خرچ کریں. اس حکومت کی پرائورٹی ہے کہ باتیں بہت زیادہ کریں لیکن ایک پیسے کا کام نہ کریں، کوئی ریفارم نہ کریں، نہ این ایف سی کمیشن فارم کریں، نہ کوئی فائنینسنگ ٹھیک کریں، نہ پینشن کی بات کریں. یہ بالکل یہ مسائلوں کا ادراک ہے ان کو، مسائلوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں لیکن
مطلب کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہے اگر کوئی ریفارم کی طرف گئے تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے, پورے قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور اس وقت ضائع کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے, یہاں پر بھوک اور افلاس پھیلی ہوئی ہے, یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ جو بچے اسکول عمر کے بچے جو اسکول کے باہر ہیں, نوجوان بچے جو اسکول کے باہر ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اس کی ان کو فکر نہیں پڑی ہوئی ہے. اسلام آباد کے جلسے, کنٹینر, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس نے کیا بولا, اور دوسری طرف بھی ایسی آگ لگی ہوئی ہے یا سچویشن اسپیسیفک لیجسلیشنز لے کر آ جاؤ جس میں عوام کا تو کہیں کوئی مفاد نظر ہی نہ آ رہا ہو. بٹ مفتیٰ صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, آپ نے جس طرح سے کہا بھی پرائیورٹیز اگر ان پلیس ہوتی اور ریفارمز کے بالخصوص حوالے سے, تو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب جیسے افراد ان کمیٹیز کی رکنیت سے جو ہے وہ استعفیٰ نہ دے رہے ہوتے, جو گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا, اور جس قسم کے انکشافات ڈاکٹر کیسر نے کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. بٹ مفتیٰ صاحب ایز اے پولیٹیشین موجودہ جو سیاسی سیناریو ہے وہ کس حد تک پریشان کن ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے, یہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ اس وقت ایک بہت برے حال میں گزر رہی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہم کو کہ ادھر مہنگائی تھوڑی سی کم ہوئی ہے, مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے, اور بین الاقوامی منڈی میں تیل بھی سستا ہوا ہے, دیگر خام مال بھی سستے میں. تو ہم چاہیں, ہم کو تھوڑی سی سپیس ملی ہے, ہم چاہیں تو کچھ ریفارمز کر سکتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ یہ حکومت مقبول نہیں ہے تو شاید یہ سوچے کہ یار چلو کچھ کام کر لو, شاید کوئی مقبولیت مل جائے گا, کوئی اچھا کام کریں. لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے کوئی بھی اچھا کام نہیں کر رہے. سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں, یا جس طریقے سے میں جیل میں رہتا تھا, یا شاید عباسی جیل میں رہتے تھے, ہم پھر بھی ایک عام غریب پاکستانی سے بہتر رہتے تھے. کم از کم 3 وقت کی روٹی تو ملتی تھی. یہاں پہ تو لوگوں کے بچے بھوکے بھر رہے ہوتے ہیں, روز رات کو بچے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ کیسا پاکستان بنا رکھا ہے کہ جو جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائف زیادہ اچھی ہے, جو بیچارے باہر بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں ان کی لائف زیادہ بری ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ اپنے لیڈر کی بات ضرور کریں, لیکن ہمارے بجلی کے بلوں کی بھی بات کر لیں. اور یہ صرف ظاہر ہے کہ وہ تو اپوزیشن میں, حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو یہ ڈبلی یہ بات ہے کہ آپ نے کیا, آپ بڑے روز بیان دیتے ہیں کہ پینشن کا بڑا مسئلہ ہے. او بھائی تو کون آئے گا, کوئی باہر سے آ کے سالو کرے گا یا تم کرو گے؟ آپ بجلی کے بل ہم کم کریں گے, کب کرو گے؟ مطلب بٹ آپ نے مفتیٰ صاحب جس طرح کہا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو ڈری ہوئی ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے یا ان کے مینڈیٹ پہ سوال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یا کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے ان کو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنے سے کوئی روک رہا ہے, ماں سوائے کہ ان کی اپنی امیجنیشن نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا, آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑے ڈویژن ہوتے ہیں, مسلم لیگ کے اندر بھی بڑے پریشانیاں ہیں, وزراء بھی آپ جانتی ہیں لینا, آپ پرائیویٹلی بھی لوگوں سے ملتی ہیں کہ وزراء بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, وہ ان کو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا, اگر یہ اتنے کنٹینر لگا کہ اسلام آباد کوئی شہریوں کو محصور نہیں کرتے, 15 کلومیٹر دور جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے, مطلب 50,000 آدمی لے آتے, 60,000 آدمی لے آتے, کون سی قیامت آ جاتی؟ تو جلسہ کرتے 7 بجے کی جگہ 8 بجے ختم کر لیتے, 10 بجے ختم کر لیتے, کون سی قیامت آ جاتی؟ بالکل. اب 10 دن سے ایشو بنا رہا ہے, وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے. اب وہ مطلب سیریسلی از دس دا پرابلم آف پاکستان؟ اس وقت پاکستان پارلیمنٹ میں بھی یہی بحث ہو رہی کہ تیری والدہ اور تیری بہن اور پتہ نہیں تیرا باپ, مطلب انفارچونیٹلی بالکل صحیح بات ہے. اور ایک جلسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لیجسلیشن, ایک قانون لے کر آ جاتے ہیں. پرائیورٹیز اگین وہی والی بات ہے مفتیٰ صاحب کے پرائیورٹیز میں یا تو ہے نہیں. بٹ یہ بتائیے گا مفتیٰ صاحب, آپ بڑے پرسسٹنٹلی یہ ضرور کہتے آئے ہیں کہ نون لیگ کی جو ہے وہ حالیہ الیکشنز میں 30 سیٹس بھی آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں تھی, مشکل سے 30 سیٹس بھی آپ نے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان عائد رکھا ہے. سو ان کا اگر مینڈیٹ پہ اتنا بڑا ہی سوال ہے, چھوٹے میاں صاحب وزیر اعظم ہیں, مینڈیٹ ان کویسچن ہے, پھر بڑے میاں صاحب وہ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تحریک چلانے کی طرف جا رہے ہیں, سڑکوں کا رخ کریں گے, اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کو یہ سب کچھ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوگا. ول دیٹ بی اے رائٹ اسٹریٹجی آپ کے خیال میں؟ تحریک چلتی ہے حکومت کے خلاف, میاں صاحب اپنی بیٹی کی حکومت کے خلاف چلائیں گے یا اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت کے خلاف چلائیں گے؟ نہیں, یہ تو باتیں ہیں. دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ, اور میاں صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کری اور میں اس سے بڑا خوش تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم سب کو بیٹھنا ہوگا اور آگے کی راہ کرنی ہوگی. اور یہ بات شاید عباسی صاحب اور میں تو جب ری امیجننگ پاکستان کر رہے تھے تب بھی کہہ رہے تھے, ہم نے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کہی تھی. میاں صاحب پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں, اس وقت ان کی حکومت ہے, ان کی پارٹی کی حکومت ہے, 2 سب سے بڑے صوبے میں, وفاق میں.
ان کو انیشیٹو لینا چاہیے, دیگر رہنماؤں کو انیشیٹو لینا چاہیے جو جتنے ہیں, حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں. علینا دیکھیں جہاں آج پاکستان پھنس گیا ہے نا, وہاں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا. 1990 سے ہماری حکمرانی ناقص ہے, اور 1990 میں جب ہم امیر ترین ملک ہوتے تھے جنوبی ایشیا کے, آج ہم غریب ترین ملک ہیں. ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا نوجوان آج مایوس ہے, ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا, جو بچہ اسکول جا رہا ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا, ہمارے بچے سٹنٹڈ ہیں, ہماری بہنیں بیمار ہیں, زچگی کی عمر کی بہنیں آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. میں نمبرز لے لوں تو پورا دن نکل جائے گا. ایبسلیوٹلی. بٹ مفتاح صاحب, جو اس وقت موجودہ پوزیشنز نظر آ رہی ہیں سب کی, تمام سٹیک ہولڈرز کی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ یہ نکال پائیں گے جس طرح کی ریجیڈیٹی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے, واٹر فائنڈز اٹس اون وے. اتنے عرصے تک اگر جمود رہے گا, آپ کے بلوچستان میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے وچ از فورن فنڈڈ, یہ سب جانتے ہیں, انڈیا فنڈڈ, ان فیکٹ لیٹ می جسٹ سے وائی مینس ورڈز. آپ کے افغانستان کے اندر سے ہمارے پاکستان میں ٹیررزم آ رہا ہے. آپ کے یہاں ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے, 40% سے زیادہ پاورٹی ریٹ ہے. آپ کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. آپ بڑے اللہ کا شکر ہے کہ IMF سے آپ کو ہو گیا, لیکن اس کے اندر بھی 1 مہینہ لگا اور ہم کو کہیں سے $2 بلین کی فائنینسنگ لے کے آنی پڑی, کسی سے اور کمٹمنٹ لانے پڑے. میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکل سے شہباز شریف اور اورنگزیب گزرے ہیں یہ سب کرنے کے لیے, مطلب بیکاز آئی بین تھرو دس. ٹھیک ہے, یہ اور اٹس اے لاس آف ڈگنیٹی اینڈ اٹس اے لاس آف پریسٹیج, بٹ پیپل ڈو اٹ فار دا کنٹری. رائٹ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر اب بھی نہیں سدھرے تو پھر کب سدھریں گے, اور پھر کیا مطلب بہت دیر تو نہیں کر دیں گے, کیونکہ دنیا بہت آگے نکل رہی ہے. اور ہم بڑی مطلب دیکھیں, جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پہ آئے, اور یہ سڑکوں پہ PTI کے کہنے پہ نہیں آئیں گے, یہ سڑکوں پہ مسلم لیگ کے کہنے پہ نہیں آئیں گے, یہ سڑکوں پہ اپنی لاچارگی کی وجہ سے آ جائیں گے. اس سے پہلے کہ ایسی کوئی چیز ہو, اور اللہ نہ کرے ایسی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہو جائیں گی, لیکن اس سے پہلے کہ کوئی غیر آئینی چیز جو ہے لوگ بولیں کہ وہی کر لو, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ واٹر فائنڈز اٹس وے, تھینک یو سو مچ مفتاح صاحب, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت کے لیے. سابق وفاقی وزیر خزانہ, سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, جنہوں نے کہا کہ نیچرلی جتنے مسائل ہیں اور جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں, عوام کے ایشوز جو ہیں وہ بالکل پرائیورٹی میں نہیں ہیں, نہ ہی حکومت کے نہ ہی اپوزیشن میں, جہاں پر جماعتیں اگر جلسہ بھی کر رہی ہیں تو اس کے بھی تقاریر میں کہیں عوام کے ایشوز نظر نہیں آتے. بٹ انفارچونیٹلی نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ ایک لڑائی بہت بڑی ہے, تمام فریقین بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن ان جائنٹس کی لڑائی میں پاکستان ہار رہا ہے. سو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی سنجیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے, ڈائیلاگ اور مذاکرات سے, افہام و تفہیم سے ہی معاملات کو سلجھایا جائے اور ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.